अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म जारी किया है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। एक माफी मांगी गई है, पब्लिक अपॉलॉजी की गई है, लेकिन लोग उस पर इतराज कर रहे हैं। क्या मामला है वो भी आपसे शेयर करूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लेम किया है। वो क्या दावा है, वो क्या क्लेम है, क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाए, लेकिन सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि इस्लामाबाद की एक मुकामी अदालत ने यूट्यूब का जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको हुक्म दिया है कि ये 27 चैनल हैं, आप इनको ब्लॉक कर दें। अब अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें, ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि FIA ने एक इंक्वायरी शुरू की। गालिबन 2 जून को वो इंक्वायरी शुरू की गई और उसके बाद कुछ चीजें अदालत के सामने रखी गई और जिसकी वजह से अदालत मुतमिन हुई और अब अदालत ने यह हुक्म दिया है कि यूट्यूब इन 27 चैनल्स को ब्लॉक कर दे, क्योंकि ये जो 27 चैनल हैं ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस हैं। ये ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो हकायक के मुनाफी है। अगर आप इन यूट्यूब चैनल्स को आप देखें तो इसमें एक तवील फहरिस्त है, 27 ये यूट्यूब चैनल्स हैं। अच्छा, अब इस हुक्मनामे के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, सहाफी भी तनकीद कर रहे हैं, सियासतदान भी तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब ने इस फैसले के हवाले से अपने ट्विटर अकाउंट पे इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है। उन्होंने लिखा हुआ है कि FIA की जानिब से यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने की मुबैना वजूहात दी गई हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने तारीखी ऑर्डर जारी किया है और बगैर नोटिस किए ही हतमी फैसला सुना दिया है। हद हो गई। आगे वो कहते हैं कि जो अदलिया का निजाम है या निजाम इंसाफ है, ये एवं ही नहीं 130वें नंबर पे है कि भाई जिन लोगों के आप यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, पहली बात तो ये है, इसमें कहा जा रहा है कि जी 2 जून को FIA की इंक्वायरी शुरू हुई और 24 जून को जुडिशियल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने यूट्यूब को डायरेक्ट हुक्म दे दिया कि 27 यूट्यूब चैनल्स जो हैं आप इनको ब्लॉक कर दें। ना किसी को नोटिस दिया, ना किसी को बुला के पूछा कि भाई आपका इसके ऊपर क्या मौकिफ है। यही बात साकिब बशीर साहब शेयर कर रहे हैं, दीगर सहाफी भी शेयर कर रहे हैं, इवन के वकला भी शेयर कर रहे हैं। बैरिस्टर सलमान नियाजी साहब जो है उनको अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने भी ट्वीट की हुई है, फैसल फरीद साहब जो है उन्होंने भी ट्वीट की हुई है और सब लोग इस पे हैरत का इजहार कर रहे हैं कि भाई अगर कोई इंक्वायरी थी तो दूसरी साइड को भी तो आपको मौका देना पड़ेगा। पर YouTube ने इस हवाले से ईमेल्स भी भेजना शुरू कर दी हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ऐसी एक ईमेल है जिसमें बताया गया है कि वी हैव रिसीव्ड ए लीगल रिमूवल रिक्वेस्ट साइटिंग द कोर्ट ऑर्डर। उन्होंने वो जो कोर्ट ऑर्डर है उसका भी जिक्र किया हुआ है, उसका भी जिक्र है इस ईमेल के अंदर जनाब के ये कोर्ट ऑर्डर आ गया है और अगर आप इसके ऊपर कोई हमें जवाब नहीं दे सके, हमें मुतमईन नहीं कर सके, तो हम यकतरफा कार्रवाई करते हुए आपका यूट्यूब चैनल रिमूव कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे। और मुख्तलिफ लोगों के नाम हैं जिनके इस लिस्ट के अंदर उनको ये ईमेल्स आ रही हैं। अच्छा, अब ये जो 27 चैनल्स हैं जिनको ब्लॉक करने के लिए इस्लामाबाद की अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है, कोर्ट ऑर्डर जारी किया है, उसमें पहला जो नाम है वो हैदर मेहदी साहब हैं, सदीक जान साहब हैं, सबी काजमी साहब हैं, ओरिया जान मकबूल हैं, आरजू काजमी हैं, राना उजैर स्पीक हैं, साजिद गोंदल साहब हैं, हबीब अकरम साहब हैं। हबीब अकरम साहब जो इंतहाई शाइस्तगी से बात करते हैं, उनको भी ब्लॉक करने का हुक्म है। मतीउल्लाह जान साहब हैं, असद तूर साहब हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं, नया पाकिस्तान है, साबिर शाकिर साहब हैं, कोई इमरान खान साहब हैं, आफ्ताब इकबाल साहब हैं और रियल एंटरटेनमेंट TV है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, डेली कुदरत है, अब्दुल कादिर साहब हैं, चारसदा जर्नलिस्ट है, नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन है, उसके साथ साथ वजाद सईद खान साहब हैं, अहमद नूरानी साहब का यूट्यूब चैनल है, नजर चौहान साहब हैं, कोई मोहित पिरजादा साहब हैं, मखदूम शहाबुद्दीन साहब हैं और शियान अली यूट्यूब चैनल है। तो ये 27 यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके हवाले से इस्लामाबाद की अदालत ने यूट्यूब को कहा है कि इनको ब्लॉक कर दें, इनको बंद कर दें या इनको रिमूव कर दें। अब आगे से क्या यूट्यूब ऐसा करेगा या नहीं करेगा? यूट्यूब ने ऑलरेडी लोगों को वार्निंग ईमेल कर दी है कि जनाब ये ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है, तो इसके ऊपर हम कोई ना कोई एक्शन तो लेंगे। आपने आगे से क्या जवाब देना है आप हमें मुतमिन करें, अगर आप मुतमिन नहीं कर सके तो ये एक्शन लिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वही है
کہ جی 2 جون کو انکوائری شروع ہوئی اور 24 جون کو آرڈر آ گیا, دوسری سائڈ کو کوئی موقع نہیں دیا گیا. اب یقیناً یہ چیزیں سامنے آئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس آرڈر کو چیلنج کریں اور وہ پھر جو آگے سے معزز عدالت جو بھی حکم دیتی ہے وہ پھر یوٹیوب کو بھیجا جائے گا. لیکن کافی زیادہ اس کے اوپر آئی براؤز ریز ہو رہی ہیں کہ کیا سچویشن ہو گئی ہے کہ ایک دم سے ہی اتنے سارے یوٹیوب چینلز کو بند کرنے کا آرڈر دے دیا گیا عدالت کی جانب سے بغیر دوسری پارٹی کو نوٹس کیے ہوئے. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر بہت سارے صحافی, بہت سارے وکلا حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایسے یک طرفہ کارروائی کیسے ہو سکتی ہے. اب اللہ عالم, ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی نوٹس دیا گیا ہو, ان سے پوچھا گیا ہو, یہ عدالت میں اپیئر نہ ہوئے ہو. جب چیزیں آگے چلیں گی تو مزید کلیئر ہوں گی. لیکن عمران خان صاحب کا کیس جو ہے القادر ٹرسٹ کیس, آپ کو پتا ہے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی ضمانت اور سزا کی معطلی کے حوالے سے وہ جو کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب نہیں لگ رہا, وہ آگے نہیں چل رہا. 1-2 دفعہ ہیئرنگز ہوئی ہیں, کبھی جج صاحب نہیں تھے تو کبھی کوئی اور مسئلہ تھا. اور اب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک درخواست دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی جو سزا کی معطلی کا معاملہ ہے اس کے اوپر جلد سماعت کی جائے. جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ جلدی درخواست لگتی ہے یا نہیں لگتی, کیس جلدی لگتا ہے یا نہیں لگتا. پہلے بھی کہا گیا تھا کہ یہ کیس جلدی لگے گا, عید سے پہلے رہائی ہو جائے گی, لیکن معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا. اچھا جی, ایک پبلک اپالوجی کی گئی ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ اخبار میں چھپی ہے. کوئی فیاض عالم سولنگی صاحب ہیں, ایکس ڈی سی ہیں جی وہ ویسٹ کراچی کے, اور انہوں نے ایک معافی مانگی ہے, عوامی پلیٹ فارم کے اوپر معافی مانگی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آئی فیاض عالم سولنگی سن آف بلا 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 فارمر ڈپٹی کمشنر ویسٹ کراچی ڈو ہیئر بائی اسٹیٹ دیٹ مائی پریویس پبلیکیشنز ڈیٹڈ, انہوں نے تاریخ دی ہے 2020 کی, ان نیوز پیپر اگینسٹ میر علی حسن زہری portraying him as a land grabber were wrong, and after thorough inquiries conducted by me and the anti-corruption establishment, it was revealed that the allegations of land grabbing against him were not established at any official forum. آگے وہ لکھتے ہیں کہ in the last days of my tenure, I had already apologized to him in person and directed my office staff to issue. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے میں نے اپنے آفیشیل جو سٹاف ہے ان کو بھی کہا کہ آپ آفیشیل پبلیکیشن وغیرہ بھی جاری کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آگے یہ بھی لکھا کہ آئی واز ٹرانسفرڈ, آئی ہیئر بائی ٹینڈر اپالوجی ٹو میر علی حسن زہری سن آف, آگے ان کے فادر کا نام ہے, فار مائی مس ججمنٹ. اب یہ جناب سابق ڈی سی ہیں وہ اپالوجی کر رہے ہیں, اخبار میں انہوں نے معافی مانگی ہے. یہاں پہ کیسے کیسے الزام لگ جاتے ہیں, کیا بیوروکریسی کوئی معافی مانگتی ہے, لیکن یہاں پہ انہوں نے بڑے زبردست کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا, اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے معافی مانگی ہے. اچھا, اس جو پبلک اپالوجی ہے اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے ایک طرح سے کہا ہے کہ میں ان صاحب کو, ڈی سی صاحب کو تو نہیں جانتا, لیکن میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں, اور یہ جو معافی مانگی گئی ہے اخبار میں چھاپی گئی ہے یہ بنیادی طور پہ شو کرتا ہے کہ جو پاکستان کے افسران ہیں وہ زرداری صاحب کا جہاں پہ راج ہے, جہاں پہ ان کی حکومت ہے, وہاں پہ کس قسم کے پریشرز ان پہ ڈالے جاتے ہیں کہ وہ اس قسم کی پبلک اپالوجی ان کو کرنی پڑتی ہے. اب ولا عالم ان کے اوپر کوئی پریشر ڈالا گیا یا نہیں ڈالا گیا, لیکن انہوں نے یہ پبلک اپالوجی کی ہے. اب جن صاحب سے انہوں نے یہ معافی مانگی ہے ان کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ وہ زرداری صاحب کے کافی قریب ہیں, پیپلز پارٹی کے کافی قریب ہیں, لیکن ڈی سی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے ان پہ الزام لگایا تھا وہ نامناسب تھا, وہ ثابت نہیں ہوا, تو اس وجہ سے میں ان سے معافی مانگ رہا ہوں. اچھا, نیتن یاہو صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا. یہ دوسرے ملک ہے, یعنی پہلے پاکستان نے نامزد کیا تھا, اب نیتن یاہو صاحب نے بھی نامزد کر دیا ہے نوبیل پیس پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو. نیتن یاہو وہ انسانیت کا قاتل, وہ بچوں کا قاتل, وہ جو کچھ کر رہا ہے فلسطین کے اندر وہ پوری دنیا کو پتا ہے, اور اب آپ اس کی جرت دیکھیں اور اس کی جرت کو سلام کریں کہ جناب وہ نوبیل پیس پرائز والوں کو بتا رہا ہے کہ جی آپ اس کو یہ امن کا انعام دیں. کیا اس کے پاس اتنی کوالیفیکیشن ہے کہ یہ ان کو بتائے کہ جناب آپ اس کو امن کا انعام دیں؟ لیکن ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے لیے اچھی خبر ہے کہ ان کی دوسری نامینیشن آ گئی ہے, پہلے ہی پاکستان کی طرف سے آئی تھی, دوسری اسرائیل کی طرف سے آ گئی ہے.
اچھا، سینئر صحافی ہیں زیغم خان صاحب، تجزیہ کار بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس طرح تو کوئی پٹواریوں کو نہیں نکالتا جس طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی کروڑوں لوگوں کے نمائندوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک ضیاء الحق کی بدرو پاکستان میں گھوم رہی ہے۔ اب یہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے ملک احمد خان صاحب پہ، جس قسم کا انہوں نے ایکشن لینے کی کوشش کی اور وہ کوشش کر رہے ہیں۔ منیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر انہوں نے خبر دی کہ یا تجزیہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، آئی ڈونٹ نو کہاں سے ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں بالکل آئین کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے یہ سٹیپ اٹھا رہا ہوں، اور ان لوگوں نے آئین توڑا ہے، جن لوگوں نے وہاں پہ احتجاج کیا ہے، جس قسم کی حرکت کی ہے، لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کرنا جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ اچھا، جہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے مختلف آوازیں تو اٹھتی رہتی ہیں، لیکن اب ان کے بیٹے بھی کافی متحرک ہیں۔ ان کے بیٹے نے اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ٹویٹ کی ہے، قاسم خان صاحب نے، انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والد سابق وزیر اعظم عمران خان اب جیل میں 700 دن سے زیادہ قید ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان تک جو رسائی ہے اس کو محدود کر دیا گیا ہے، ملاقات نہیں کروائی جاتی، ہم بچوں سے مکمل طور پہ وہ کٹ چکے ہیں، اور ذاتی معالج یعنی ان کے ڈاکٹر تک بھی ان کو رسائی نہیں دی جا رہی۔ یہ انصاف نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے کہ ایک شخص کو تنہا کیا جائے اور توڑا جائے جس نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی، جمہوریت اور پاکستان کے لیے آواز بلند کی ہے۔ یہ بات کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے بیٹے۔ اچھا، عمران خان صاحب کی آپ تقاریر سنیں نا، عمران خان صاحب ایموشنلی بڑے ڈیٹیچڈ قسم کے آدمی ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ جناب وہ اپنے مقصد کو آگے رکھتے ہیں، زیادہ ایموشنز کو انوالو نہیں کرتے، لیکن اگر آپ اوور دی ایئرز ان کی تقاریر سنیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کسی چیز کا دکھ نہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی تقریر ریکارڈ پہ موجود ہے، انہوں نے باقاعدہ جلسے میں کہا کہ مجھے زندگی میں کسی چیز کا دکھ نہیں ہے، صرف ایک دکھ ہے، ایک قربانی ہے میری کہ میرے بچے مجھ سے دور ہو گئے۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا، جس طریقے کے پرچے درج کیے، کس نے درج کیے، اس دور میں جمائمہ کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا اور بچوں کو بھی جانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف ایک دکھ ہے، ایک تکلیف ہے کہ میرے بچے مجھ سے دور ہو گئے۔ یہ باقاعدہ ایک تقریر کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا، اور مختلف موقعوں کے اوپر مختلف لوگوں سے بات کرتے ہوئے وہ یہ بات کر چکے ہیں، اور وہ اکثر اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ جو جمائمہ کے اوپر مقدمے درج کیے گئے تھے کہ جی یہاں سے وہ کوئی اینٹیکس چوری کر کے لے کے جا رہی ہیں، ان کو ملک سے باہر جانا پڑا۔ اور خان صاحب جب بھی بات کرتے تھے وہ اس چیز کا ذکر کرتے تھے کہ یہ چیز میں کبھی نہیں بھول سکتا، اور ابھی تک اگر ان کو یہ چیز یاد ہے، اب اس وقت جو ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے یقیناً وہ بھی اس کو یاد رکھیں گے، اس کو بھی یاد رکھیں گے، عدت والے کیس کو بھی یاد رکھیں گے۔ پر اینی وے، یہ وہ عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں جن کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ واحد میری زندگی کا اگر کوئی دکھ ہے تو وہ یہ ہے، اگر کوئی تکلیف ہے، اگر کوئی قربانی ہے تو وہ یہ ہے کہ میری سیاست کی وجہ سے، میرے مخالفین کے رویوں کی وجہ سے میرے بچے مجھ سے دور ہو گئے، ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ پر اب ان کے جو بچے ہیں ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کے والد کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے مبینہ طور پہ، اور اس چیز کو وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، خیبر پختونخوا کی جو اینٹی کرپشن ہے وہ کبھی عاطف خان کو، کبھی تیمور سلیم جھگڑا صاحب کو نوٹس کر دیتی ہے، لیکن اب جو ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب، انہوں نے انتخابات میں جو مبینہ دھاندلی اور کرپٹ پریکٹس کے اوپر جو ڈی آر اوز تھے اور آر اوز تھے، ان کے خلاف کارروائی کے لیے محکمہ اینٹی کرپشن میں درخواست دائر کر دی ہے۔ جو مبینہ وہاں پہ دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں مختلف افسران کے اوپر، آر اوز کے اوپر، ڈی آر اوز کے اوپر، اس حوالے سے اب باقاعدہ طور پہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے علی امین صاحب کے ماتحت وہاں پہ کام کرنے والی اینٹی کرپشن کے اندر درخواست دے دی ہے کہ بھائی ان کے خلاف کارروائی کریں، یہ کرپٹ پریکٹسز ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ دوسری جانب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے یہ فرمایا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پروگرام میں، انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو باتیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، ویسی باتیں تو ہم بھی نہیں کرتے جب میٹنگ وغیرہ کوئی ہو رہی ہوتی ہے۔ بیسکلی انہوں نے یہ تاثر دیا کہ علی امین صاحب وہاں پہ کافی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو مکھن لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قسمن کہتا ہوں کہ بطور وزیر دفاع اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کر سکتا جو علی امین گنڈا پور کرتے ہیں۔ مکھن کا پورا ٹرک لائے ہوئے تھے، وزیر اعظم کو کہنا پڑا کہ گنڈا پور صاحب جو گفتگو آپ کر رہے ہیں باقی 3 وزرائے اعلیٰ نہیں کر رہے۔ خواجہ آصف نے علی امین گنڈا پور کو بہروپیہ کہہ دیا۔ اچھا،
اب مسئلہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں تو کوئی اور وزیر اعلیٰ بھی نہیں کرتا. میرے خیال میں اگر علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہے تو شاید یہ لوگ انسیکیور ہو گئے ہوں گے کہ فوراً وزیر اعظم صاحب کو بولنا پڑا کہ بھائی آپ کیسے یہ کر رہے ہیں. پر ٹو بی آنیسٹ یہ ان کا کلیم ہے. اب جس طرح کی باتیں حکومتی وزراء کر رہے ہیں اور جس طرح کی باتیں حکومت کی حمایت کرنے والے دانشور اور صحافی علی امین صاحب کے حوالے سے کرتے ہیں, اس سے یہ لگتا ہے کہ علی امین سے کچھ نہ کچھ ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہے. اگر علی امین وہ بات کر رہے ہوں جو باتیں یہ لوگ کرتے ہیں, علی امین اگر نظام کی تعریفیں کر رہے ہیں جیسے یہ لوگ تعریفیں کرتے, پھر تو ان کو علی امین سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر یہ علی امین کے حوالے سے یہ باتیں کر رہے ہیں, اٹ مینس کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کو اچھی نہیں لگتی, اس وجہ سے یہ علی امین کے حوالے سے ایک تاثر قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہ اندر جا کے بڑے اچھے بچے بن جاتے ہیں. ہاں, علی امین نے سیاسی طور پہ بہت سارے ایسے کام نہیں کیے جس سے وفاق کو کوئی مسئلہ پڑ سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ علی امین عمران خان کے خلاف کام کر رہا ہے اور علی امین جا کے وہاں پہ مکھن لگاتا ہے, تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ اس کلیم میں تھوڑا سا مبالغہ ہے, کیونکہ علی امین صاحب بہت ساری ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں آتی. اور اب خصوصاً جو فاٹا کے معاملے کے اوپر تحریک انصاف نے موقف لیا ہے, میرے خیال میں اس موقف سے وفاق کو کافی مسئلہ ہوگا اور کافی یہ معاملہ جو ہے وہ سنگینی اختیار کر سکتا ہے اگر وفاق نے فاٹا کو دوبارہ اپنے زیر انتظام کرنے کی کوشش کی. اچھا, پچھلا جو ولاگ تھا اس کے اندر بھی میں نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی تھی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب کا کوئی معاملہ طے ہو گیا ہے اور وہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں گے. یہ خبر تقریباً 5-6 مہینے پہلے بھی آئی تھی. جاوید چودھری صاحب نے بھی یہ خبر دی تھی اور ایک ٹی وی پروگرام میں 4-5 مہینے پہلے بھی میں نے آن دی ریکارڈ یہ بات کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ ملک ریاض صاحب کوئی گواہی دیں گے, کوئی بیان دیں گے, کوئی گواہی جا کے عدالت کے اندر جمع کروائیں گے عمران خان کے خلاف. اور میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی, میری ایک ہنچ تھی جس کے اوپر میں نے یہ بات کی. اب دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب گواہی دیں گے عمران خان صاحب کے خلاف. مجھے یہ لگتا ہے, یہ میرا تجزیہ ہے اور یہ کوئی خبر نہیں اور تجزیہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ملک ریاض عمران خان صاحب کے خلاف گواہی نہیں دیں گے, اس لیے کہ اس سے ان کو حاصل بہت کم ہوگا, کھو وہ بہت زیادہ دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ملک ریاض صاحب تیار نہیں ہوں گے گواہی دینے پہ. اب باقی تو ٹائم ہی بتائے گا, اب دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ گواہی دیں گے, ایون کہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں کہا کہ ملک ریاض صاحب مبینہ طور پہ تیار ہو گئے ہیں اور وہ گواہی دیں گے اور خان صاحب کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ملک صاحب جو ہے گواہی نہیں دیں گے. باقی اگر وہ دے دیں گے تو پھر یقیناً میرا تجزیہ غلط ثابت ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.